अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज खबरें हैं अदालत से भी, इसके साथ साथ आगे पीटीआई की हिकमत अमली क्या नजर आ रही है ये भी आपको बताएंगे। और व्हाइट हाउस में क्या तब्दीली नजर आई, आज एक इंतकाल की खबर भी आई है एक साबिक जज के बारे में, उससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो काफी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज यहां से करेंगे कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल के रोज ये दरख्वास्त, जो कि तोशाखाना केस 2 में बरीयत की दरख्वास्त है, उसमें ये एतराज आयद किया गया था कि जो जज साहब ये केस सुन रहे हैं उनकी अदालत से ये केस मुंतकिल कर दिया जाए। और ज्यादा उनका जो उसमें प्रेफरेंस थी वो यही थी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, जो पहले के इस मामले के ऊपर कई समातें कर चुके हैं, उन्हीं को ये जो केस है ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके ऊपर कल के रोज अगरचे वाज़ेह जवाब नहीं आया था, लेकिन ये कहा गया था कि हम आपको बाद में बता देते हैं। सलमान सफदर साहब का ये बताना था कि अगर तो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब खुद ही ये केस ट्रांसफर कर देते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं करते तो फिर एक दरख्वास्त तैयार कर रखी है उनके खिलाफ, जो कि ये केस सुन रहे हैं, और उनका ये कहना है कि फिर वो इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बहरहाल आज उससे मुतालिक खबर ये आई है कि जो इनाम मिन्हाज साहब हैं वो बज़द हैं कि वो ये केस सुनेंगे, और उन्होंने जो एतराज़ था उसे मुस्तरद किया है। और ये ज़रूर उन्होंने अलबत्ता किया है कि अभी कोई नई तारीख मुकर्रर नहीं की और फिलहाल इसको गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया है। अब उस दौरान क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल खबर यही आई है कि वो केस अपने पास रखने के लिए ही बज़द हैं और वो इसको ट्रांसफर नहीं कर रहे। जो कभी इम्कान नजर आ रहा है वो यही है कि जो बेसिक मकसद था इन जजेस को लाने का वो यही था कि आज़ाद जजेस के सामने ये केसेस लगेंगे तो जाहिर है वो अपनी मर्जी से फैसले सुनाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे जजेस के सामने केस लगा जाए जो कि इनके कंट्रोल में हो और शायद उस तरह मेरिट पे फैसले ना करें, तो ये जो अब सारा मंजरनामा है बड़ा वाजे है। क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि अभी जुमा 8 दिन भी ना हुए हों, और लिटरली 8 दिन नहीं हुए उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हुए कि उनके सामने हाई प्रोफाइल केस लगा दिया गया। केस कौन सी अदालत में लगा है? 10 नंबर अदालत में। तो ये ऐसा होता नहीं है आमतौर पर, और उसकी वजह जो है वो बड़ी साफ दिखाई दे रही है। वरना इससे पहले भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उनके केस सुन रहे थे तो वहां पे पहले भी ये केस लग सकता था, तो अभी भी लग सकता था, लेकिन ये वाजे एक इसके पीछे प्लान जो है वो दिख रहा है। बहरहाल अब इसके ऊपर देखते हैं कि जो पीटीआई की स्ट्रैटेजी है वो क्या होती है इमरान खान के वकला की। प्रॉबेबली वो इसको चैलेंज भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कल बताया था कि खान साहब की हिदायत हैं कि दलाइल ना दूं, आपकी अदालत से ये केस हम मुंतकिल करवाना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट चूंकि शुरू से एक मसला तो बनी रही है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मिला हुआ था हुकूमत को वो था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का। बाकी तो जजेस उनके कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो थे वो टोटल इस रजीम के साथ अलाइन नजर आते थे। और उसके बाद अब ये हो रहा था कि केसेस कब लगाने हैं, कितनी देर इल्तवा में रखने हैं। अव्वल तो वो भी इसी तरह करते थे कि हर इमरान खान का जो केस होता था अपने पास ही लगा लेते थे जिसको खराब करना होता था, और फिर उसको देर देर तक फिक्स ना करना, बिला वजह उसको लटका के रखना, फैसले महफूज करना तो सुनाना ही ना, और इस तरह की हरकतें जो थी वो जारी रहती थी। अब ये जो एक अहम खबर आई कि जी सुप्रीम कोर्ट में अब नए जजेस भर्ती किए जाने की शुनीद है, इस सिलसिले में जुडिशल कमीशन का इजलास भी 11 फरवरी को तलब कर लिया गया है। तो उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनके बारे में काफी इस बात का यकीन है सबको कि उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में भी चूंकि अपने ही फेवरेट जजेस जो हैं उन्हीं को अब भर्ती किया जाना है, तो इस सिलसिले में सबसे पहला नाम तो फिर उन्हीं का आता है। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का इम्कान है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। अब उसके बाद अगला सवाल ये होगा कि फिर अगर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या होगा भाई? वहां पर तो फिर एक ऐसा चीफ जस्टिस चाहिए कि जो बात सुन सके मुक्तदरा की। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो अगले उनके सीनियर मोस्ट हैं वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, और कियानी साहब के बारे में आपको पता है कि उनसे किस कदर प्रॉब्लम है। वो उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने खत लिखा था। वो मुतादिद बार लापता अफराद के केसेस में बड़े अहम लोगों को नोटिस कर चुके हैं, नामालूम अफराद के पीछे जाते हैं, और वो कहते हैं कि जी केस तो ख़त्म ही नहीं होना चाहिए जब तक कि इस बात का पीछा ना किया जाए कि कौन लेके गया था।
اور ادروائز بھی ان کی مختلف جو فیصلے ہیں، ججمنٹس ہیں، ان سے بڑی پرابلم رہی ہے. تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تو کسی صورت بھی اس نظام کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنے. اب ان کے لیے پھر اگلا یہ ہو سکتا تھا کہ چلیں جی ٹاپ 3 میں سے کوئی اور بنا لیں آپ، جیسے کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک مثال دیکھی کہ سینئر موسٹ نہیں، اس کے بعد نمبر 2 بھی نہیں، نمبر 3 جسٹس عالیہ نیلم کو بنا دیا گیا تھا. اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب جاتے ہیں تو اس کے بعد جتنے بھی ٹاپ 3 ہیں وہ سب کے سب وہی ججز بنتے ہیں جو کہ حکومت کو نہیں چاہیے. تو اب کیا کریں؟ اب جو ابھی جو بھرتی کی ہیں وہ 9ویں 10ویں نمبر کے جج ہیں، انہیں تو ظاہر ہے چیف جسٹس نہیں لگا سکتے، ٹاپ 3 میں سے لگانے ہیں، تو پھر کیا اس کا حل ہے؟ تو اب حل یہ نکالا گیا ہے کہ جناب لاہور ہائی کورٹ سے ایک سینئر جج کو یہاں پہ شفٹ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ، یہاں پر لا کے ان کو، اور پھر اس کے بعد ان کو چیف جسٹس بھی بنا دیا جائے. یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو موجودہ ججز ہیں وہ ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو چیف جسٹس بنایا جائے، لہٰذا دوسری ہائی کورٹ سے ایک جج کو نہ صرف یہ کہ یہاں ٹرانسفر کیا جائے گا بلکہ پھر ان کو ان کے اوپر بٹھا بھی دیا جائے گا چیف جسٹس بنا کر. اور اس میں اب مجھے یہ کہنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ وہ جج صاحب جو ہوں گے، ظاہری سی بات ہے وہ ایسے ہی جج صاحب لائے جائیں گے جن کو جس پہ پورا حکومت کو اعتماد ہوگا کہ وہ ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کریں گے، اور چیف جسٹس عامر فاروق کی طرح ان کے بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی ایسے طریقے سے چلیں گے، ان کی مشاورت سے چلیں گے جہاں پہ انہیں کوئی پرابلم نہ ہو. تو یہ ایک بڑی واضح اس میں حکمت عملی نظر آ رہی ہے، اور یہ بالکل امکان ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ شفٹ کرنے کی صورت میں یہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. اس سلسلے میں مختلف نام بھی سامنے آ رہے ہیں. کچھ لوگ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت علی کا نام لے رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور نام بھی لے رہے ہیں، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ بہرحال لاہور ہائی کورٹ سے ہی یہ ججز کو یہاں پہ شفٹ کر کے کوئی چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے، کیونکہ اس میں جو میرٹ کے اوپر آنے والے ججز ہیں ان کو جس طرح سے پیچھے کیا جا رہا ہے نظام کے ذریعے وہ آپ کے سامنے ہے. پہلے ہم نے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ یہ دیکھا معاملہ کہ وہ اپ کمنگ چیف جسٹس تھے، بلکہ اس سے بھی پہلے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جن کو چیف جسٹس بننا تھا، لیکن جس طریقے سے ان کے اوپر دباؤ بڑھایا گیا، انہیں ریزائن کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، وہ ہٹے. تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں اب ان کا راستہ روکنے کے لیے 26ویں ترمیم لائی گئی، پورا سسٹم پروسیس چینج کر دیا گیا کہ کس طریقے سے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرنا ہے. تو یہ کر کے جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں کا راستہ روک لیا گیا. تو وہ وہاں پر متاثر ہوئے، اور اب تیسرا جو یہاں پہ متاثر ہو رہا ہے شخص وہ چیف جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہو رہے ہیں، جو کہ چیف جسٹس بن سکتے تھے، اپ کمنگ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لیکن ان کا راستہ روکا جا رہا ہے. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہی صورتحال بنی کہ وہاں پر بھی جو ٹاپ موسٹ 2 تھے سینئر ججز ان کو بنانے کے بجائے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو بنا دیا گیا تھا. تو یہ آپ کو ایک بہت کلیئرٹی سے نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ججز جو کہ چیف جسٹس بننے کے اہل بھی ہیں، ان کی باری بھی تھی، اور وہ قابل ججز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نالائق ججز ہیں. خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں یا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہوں، ان کے بارے میں تو سب کو پتا ہے کہ یہ کتنے کمپیٹنٹ ججز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صرف محض اس لیے ان کا راستہ روکا گیا کیونکہ انہوں نے سر جھکانے سے انکار کیا ہے اور ہر بات ماننے سے انکار کیا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے کورٹ پیکنگ کی، اور سپریم کورٹ میں بھی جو ججز لائے جا رہے ہیں اس میں بھی ان کا مقصد اور یہی ایک واضح اعلان نظر آتا ہے کہ بھائی آپ جو آزاد ججز ہیں ان کے لیے کوئی پروگریس نہیں ہے، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ان کو یا تو سرنڈر کرنا پڑے گا یا ان کو کھڈے لائن لگا دیا جائے گا. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. جو کرنٹ اس وقت ایک سرکمسٹانسز ہے، جو کرنٹ رجیم ہے، اس میں تو بظاہر یہ بڑا آبویس نظر آ رہا ہے. افسوسناک ہے، لیکن اب اس میں ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ اس میں بہت سے خود جب ججز کے اپنے ہی ججز جو ہیں وہ سہولت کار بن جاتے ہیں تو پھر یہی کچھ صورتحال جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس کو روکنے کے لیے ججز ہی کوئی ریزسٹ کر سکتے ہیں، ادروائز تو یہ پھر اسی طرح کھلونا بنے رہیں گے طاقتوروں کے ہاتھ میں. تو پھر ان کو ان کی اسی طرح کھلونا بننا مبارک کو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال اس سے آگے بڑھتے ہوئے جی آپ کو یہ خبر دیں کہ اب پی ٹی آئی کیا پلان کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے اب ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے جو کہ آپ کو عمران خان صاحب کی گفتگو میں، عمران خان صاحب کی اپوائنٹمنٹس میں اور عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی اب واضح نظر آ رہی ہے کہ وہ اگریسو موڈ میں جا رہے ہیں، اور اب ایک ان کا جو اوور آل پورا پیٹرن ہوگا وہ اگریسو ہی رہے گا، جس میں احتجاج بھی شامل ہے، جس میں اور چیزیں بھی وہ کریں گے اقدامات.
ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے، صدیق جان صاحب یہ خبر دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے جو کے پی حکومت ہے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن اپنے طور پر بنا دیں 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر، یا پھر 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس کے اوپر شاید، یس کیونکہ 26 نومبر کا تو کے پی سے وہ اس طرح نہیں ہوگا، لیکن یہ 8 فروری کے الیکشنز اور اس کے اوپر 9 مئی کے اوپر جو ہے آپ خود جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کو لکھیں۔ اچھا، اس طرح کی ایک ویسے پریکٹس پہلے کی گئی ہے اور پہلے بھی لکھا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر انکار کر دیا تھا اور جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ بات آئی گئی ہو گئی، اب دوبارہ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے، اور خان صاحب نے یہ بھی انہیں کہا ہے کہ آپ اگر یہ کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو صورت میں گورنمنٹ کے پاس جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ کسی ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک کمیشن خود سے تشکیل دے سکتی ہے۔ تو یہ ایک خان صاحب کی واضح ہدایات ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کس طرح سے عمل ہوتا ہے یا نہیں، لیکن ایک تو یعنی انہوں نے کہا کہ جو حکومت کمیشن نہیں بنا رہی تو ہم اپنے طور پر کم از کم صوبائی کمیشن بنا کر اس کے اوپر کم از کم فیکٹس جو ہیں ان کو ریکارڈ پر لے آئیں۔ تو یہ ایک عمران خان صاحب نے ہدایت کی۔ دوسری جو چیز ہے وہ ظاہر ہے احتجاجی حکمت عملی ہے، جس کے اوپر عمران خان صاحب بڑی ایگریسو اپروچ سے کام کر رہے ہیں۔ ابھی جو انہوں نے حال ہی میں تعیناتی کی ہے جنید اکبر صاحب کی، یہ اس کی واضح مثال ہے، اور اس کے بعد جنید اکبر صاحب نے جو گفتگو کی ہے مختلف پروگرامز میں، اگر اس کو بھی آپ سنیں تو وہ بھی بڑے کلیئر ہیں کہ جو انہوں نے یہ جو الفاظ استعمال کیے کہ کوئی ہومیوپیتھک جو قیادت ہے وہ اب یہاں پر آپ کو فرنٹ پہ نظر نہیں آئے گی، ان کو پھر سائیڈ لائن ہونا پڑے گا، اور جو واقعی ایگریسو لوگ ہوں گے، جو کام کر سکتے ہوں گے، جو احتجاج کو لیڈ کر سکتے ہوں گے، وہی آگے آئیں گے، بہادر لوگ آگے آئیں گے۔ اب وہ ہومیوپیتھک والا کام یا وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والا جو کام ہے وہ نہیں چلے گا۔ تو یہ بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا ہے جنید اکبر نے۔ اب اس سلسلے میں کبھی امکان ہے کہ پشاور میں یا جو دیگر کے پی کے علاقے ہیں وہاں پہ کچھ اور مزید تعیناتیاں یا تبدیلیاں بھی وہ کریں، لیکن یہ اب اسٹریٹجی جو ہے وہ کافی واضح نظر آ رہی ہے۔ ان کو بدلنے کی وجہ بھی یہی نظر آ رہی ہے کہ ظاہر ہے الیمین 2-3 مرتبہ آئے ہیں لے کر یہ سب احتجاج والوں کو، اور اس کے بعد انہوں نے مطلوبہ ریزلٹس ڈیلیور نہیں کیے، تو پھر پیچھے چلنے والے بھی تو یہ سوال کریں گے نا، بھائی تم تو پہلے ہی چھوڑ کے چلے گئے تو ان کے پیچھے کون چلے گا؟ تو یہ ایک وہاں پہ بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا، اور دوسرا یہ بھی ایک وہ خود بھی بات کہتے ہیں کہ جناب ظاہر ہے ان کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے اس وجہ سے کہ بھی آپ چیف منسٹر بھی ہیں اور پھر آ کے آپ احتجاج بھی کرتے پھر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر اوور آل جو ہے اس معاملے کو ایک طرف کر کے اور اس کا یہ حل نکالا گیا ہے۔ اب تیسری طرف یہ کیا گیا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو جو ہے وہ چیف آرگنائزر بنایا گیا پنجاب کا، جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا، کافی وہ ایکٹیو دکھ رہی ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ کل بھی انہوں نے سینٹرل پنجاب کی ایک بڑی زبردست میٹنگ کی ہے پی ٹی آئی کی، اور بڑے عرصے بعد یہ اس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے جہاں پہ پنجاب کی ایک اس طرح سے کوارڈینیشن ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ بھی جو لاہور کی یہاں پہ ان کی تنظیم ہے وہاں سے ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، تو وہ کافی اب آپ کو فرنٹ فٹ پر نظر آ رہی ہیں۔ اور ویسے بھی وہ میں نے جیسے پہلے ہی کہا تھا وہ تو ہیں ہی ایک بڑی دلیر قسم کی ورکر ہیں اور بڑی محنتی ہیں، ہر جگہ پہنچتی ہیں اور ہر مومنٹ پر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو اپنی پارٹی ہے اس کے لیے کام کریں۔ اب انہوں نے ایک اور جو اس میں قدم اٹھایا ہے بڑھ کے، وہ یہ کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے اس کو کرنے کے لیے مینار پاکستان لاہور میں انہوں نے جلسے کی اجازت مانگ لی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ درخواست بھی کمشنر کو دے دی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ درخواست تو کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اب آپ تیار ہو جائیں، آنے والے دنوں میں پھر سے دفعہ 144 بھی لگے گی 8 فروری سے آگے پیچھے، اس کے بعد پھر سے وہی پکڑ دھکڑ کریک ڈاؤن یہ وہ سب تماشے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو تو یہی کچھ کرنا آتا ہے صرف۔ تو اب یہ جو عالیہ حمزہ صاحبہ کی درخواست ہے اس میں کیا رزلٹ آتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ پھر اس کی ظاہر ہے کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی انہوں نے بنا رکھی ہوگی نا، کہ اگر اجازت نہیں ملی تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو یہ اب بظاہر لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے وہ پی ٹی آئی کو ایکٹیو کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا جو ظاہر صاف مقصد نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب اب یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے سڑکوں پر ایک موومنٹ بنے، ایک احتجاج کی صورتحال ہو، تاکہ جو باہر سے ایک پریشر آنا ہے وہ بھی اس کو ظاہر ہے اس کو بھی وہ بوسٹ تبھی ملے گا جو اگر اندر ملک کے کوئی اس کے اوپر سڑکوں پہ کوئی موومنٹ ہوگی۔ اگر سب گھروں میں بیٹھے ہیں تو باہر کے لوگوں کو تو یہی تاثر جائے گا کہ بھئی سب ٹھیک ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ اب بڑی واضح صورتحال ہے کہ جس میں باہر کے لوگ جو ہیں جب وہ یہ ایگریسو اپروچ اپنائیں گے، مختلف پلیٹ فارمز کو انگیج کریں گے، تو وہاں پر آپ کو ملک کے اندر بھی تحریک تو کھڑی کرنی پڑے گی۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب اب آپ کو ایک ڈیفرنٹ موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن اگر دوبارہ سے پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، مار کٹائی ہوتی ہے، تو یہ سارے جو ویژولز ہیں
یہ بیسکلی اگین پی ٹی آئی کے ہی نیریٹو کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے کہ دیکھیں جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی وغیرہ وغیرہ، تو وہ پھر ان کا کیس وہاں پہ اسٹرانگ بنے گا. تو یہ اگر ان کو کرنے دیں گے تو تب بھی حکومت کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ پھر بڑی تعداد میں اگر لوگ نکل آئیں گے تو وہ بھی حکومت کے لیے پرابلم ہے، اور اگر ان کو روکنے کے لیے حکومت یہ سارے فسطائی ہتھ کنڈے آزمائے گی تو وہ بھی ان کے لیے پرابلم بنے گا، کیونکہ اس سے پھر تاثر اور ویژولز یہی جائیں گے کہ دیکھ لیں جی یہ حکومت اس طرح سے ہی وائلیشنز کر رہی ہے. تو یہ ساری اب جو ہے وہ حکمت عملی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی. تیسری طرف جی جو آپ کو یہ خبر دینی ہے وہ یہ کہ لاپتہ افراد کے جو حال ہی میں ابھی بنائے گئے کمیشن کے سربراہ تھے جسٹس فقیر محمد کھوکھر صاحب، ان کے بارے میں یہ خبر آج آئی ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں قضائے الہی سے. ویسے یہ خبر ان کے بارے میں کل بھی آئی تھی لیکن وہ فیک تھی، لیکن وہ چونکہ علیل تھے اور وہ آلریڈی ہاسپٹلائز بھی تھے، مشکل میں تھے اور کافی ان کی طبیعت خراب تھی، کل بھی وہ آئی سی یو میں رہے، لیکن آج یہ کنفرمیشن آئی ہے کہ ان کا واقعتاً انتقال ہو گیا ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن جو یہاں پہ یہ خبر شیئر کرنے کا مقصد تھا وہ اگین وہی کہ جب یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو میں نے آپ کو اسی وقت ویلاگ میں یہ بات کہی تھی کہ یہ ان کی سیریسنس کا اندازہ ہے کہ ایک شخص 80 سال سے اوپر جس کی عمر ہے، جو بیمار ہے، جو بیچارہ بالکل صحت کے مسائل سے دوچار ہے، ہر وقت بستر پر پڑا ہوا ہے، اس کو یہ اتنے اہم کمیشن کا اگر سربراہ مقرر کر رہے ہیں تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی ترجیح کیا ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں مسنگ پرسنز کا معاملہ. اصل میں یہ نہیں سمجھتے، اور یہ اسی لیے اس کو جان بوجھ کر کھڈے لائن لگانے کے لیے اس طرح کے لوگ جو ہیں، پہلے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ٹائپ بندہ اور اس کے بعد جسٹس فقیر محمد، ان کو لگایا گیا تاکہ اس معاملے کے اوپر کبھی بھی روشنی نہ پڑے، مسئلہ یہ کبھی حل ہی نہ ہو، ہمیشہ کھو کھاتے میں پڑا رہے. تو یہ جو ہے تعیناتی جب ہوئی تھی ہم تبھی حیران تھے کہ بھائی اس عمر میں تو لوگوں کو آرام دیا جاتا ہے، آپ اتنی بڑی ذمہ داری ان پہ کیسے ڈال سکتے ہیں. تو آج اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. اب میرا خیال ہے کہ ان کے انتقال کے بعد دوبارہ کوئی اور 80 یا 85 سال کا، 90 سال کا بندہ ڈھونڈا جائے گا، ریٹائرڈ بندہ، کہ جس کو اس کمیشن کا سربراہ لگایا جائے تاکہ کبھی بھی لاپتہ کا افراد کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہ ہو. کیونکہ لاپتہ افراد کا جو یہ ایک پورا آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہتھ کنڈا ہے، یہ بیسیکلی ریاست ایک ٹول کی طرح استعمال کر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی، یہ ایک ٹول ہے باقاعدہ. تو اس کی وجہ سے یہ لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر دوبارہ بات نہ ہو، اس کو ایک گو مگو کی کیفیت میں رکھا جائے، احتجاج کرتے والے، انتظار کرنے والے اسی طرح تھکتے چلے جائیں، اور ادھر سے ایک یک طرفہ بات بھی کی جاتی رہے کہ وہ تو سب کے سب ہی جیسے دہشت گرد ہیں، اور بس ایک عجیب سی کیفیت. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بات صرف کچھ محدود علاقوں تک نہیں رہی، اب تو کہیں سے بھی، پنجاب سے بھی، کہیں سے بھی کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے اور لاپتہ کر دیا جاتا ہے. تو اب بہرحال لاپتہ افراد کے جو کمیشن ہے ان کے دیکھتے ہیں اگلے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں. لیکن اس حکومت سے تو ظاہر ہے ہم امید نہیں کر سکتے کہ واقعتاً کوئی وائبرنٹ بندہ لگا دیں کہ جو اس مسئلے کو حل کرے. تو یہ تھی جی آج کی اہم خبریں. ایک خبر آپ کو اور دے دیں، وائٹ ہاؤس جو ہے امریکہ میں، یہاں پر ایک تبدیلی ضرور دیکھنے میں آئی ہے. وہ یہ کہ وائٹ ہاؤس میں جو پریس بریفنگ ہونا تھی پہلی، اس میں نہ صرف یہ کہ جو روایتی نیوز چینلز تھے ان کو اور مختلف اخبارات کے رپورٹرز کو ایکسیس دی گئی، بلکہ یہاں پر مختلف جو سوشل میڈیا سے، ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ نئے صحافی تھے ان کو بھی الاؤ کیا گیا کہ وہ بھی وائٹ ہاؤس میں آئیں اور کوریج کر سکیں. تو یہ بیسیکلی جو ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کی ایک پالیسی ہے کہ جو آپ کی ڈیجیٹلائزیشن ہے، جو آپ کا سوشل میڈیا ہے، جس کو وہ اون بھی کر رہے ہیں اور جس کو وہ امپورٹنس بھی دے رہے ہیں. تو یہ اسی کی طرف ایک قدم ہے کہ انہوں نے ایون جو آفیشیل سرکاری جو پریس بریفنگز ہیں وہاں پر بھی ان لوگوں کو الاؤ کیا ہے. اور یہاں پر کیا صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نت نئے قوانین لائے جاتے ہیں، لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر بھی بات نہ کر سکیں. لیکن وہاں پر چونکہ ایلان مسک کافی قریب ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور وہ تو بڑا صاف الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ یو آر دا میڈیا ناؤ، یعنی سوشل میڈیا والوں کو وہ کہتے ہیں کہ یو آر دا میڈیا ناؤ. اب تو ہر بندہ خود صحافی ہے، جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، جس کے پاس کہیں پہ بھی چلتے چلتے کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ میں اگر لگ جاتی ہے، کوئی خبر اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے، کوئی ویژول اس کے ہاتھ ایسا لگ جاتا ہے تو وہ خود ایک میڈیا بن جاتا ہے. تو بیسیکلی اب یہ ایک بدلتا ہوا دور ہے. یہ حکومت اس دور سے خوف زدہ ہے، یہ اس نئے میڈیا سے خوف زدہ ہے. اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی، بلکہ اس کا راستہ روکنے اور اس سے آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے.
یہ ممکن ہوگا نہیں ان سے، لیکن کوشش ان کو کر لینے دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.